मैं 16 बरस की थी। जी चाहता था हर वक्त आईने के सामने खड़ी रहूं, खुद को देखूं और शर्माऊं, अपने ही अक्स में खो जाऊं, या फिर तसव्वुर के चमनजार में उड़ती उड़ती कायनात के हुस्न में कहीं दूर निकल जाऊं। लेकिन उसके प्यार ने मेरे पर बांध रखे थे। मैं उसके सिवा किसी और का सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन उन दिनों मेरी जान मुसीबत में थी। रेहान मेरे मामू का बेटा, जो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत था, अम्मी से मिलने रोज आता, लेकिन कुन अखियों से मेरी तरफ देखता रहता था। सच कहूँ तो मुझे उसका यूं देखना अच्छा नहीं लगता था। मीर आलम भी मेरा कज़न था। रेहान ननियाल से तो आलम ददियाल से। वो भी ऐसे ही आके अम्मी के पाँव दबाता, लेकिन नज़रें उसकी मेरा ताक़ुब करती। मेरी जान मुसीबत में थी। दोनों ही अच्छे थे, दोनों मुझे चाहते थे और मुझसे शादी के तलबगार थे। अम्मी मगर कोई फैसला नहीं कर पा रही थीं कि किसको अपना दामाद मुंतखब करें और किसको मना कर दें। रेहान के वालिदैन ज़्यादा अमीर ना थे, लेकिन माँ से रिश्ता था, तभी माँ चाहती थी कि उसे दामाद बना लें। मीर आलम मेरे वालिद का भतीजा था और अमीर बाप का बेटा था। उनका वो चहीता भी था। उनके सगे भाई का नूरे चश्म, हुस्न में भी रेहान से बढ़कर, तालीम में भी आगे। ऐसा रिश्ता कौन ठुकराता है। मैं दोनों से चुपती रहती, ज्यादा बात ना करती। जब उनमें से कोई आता, मैं किचन में घुस जाती। अम्मी बुलाती तो भी मैं सामने जाने से कतराती थी। एक दिन दोनों की माएँ रिश्ता तलब करने आ गईं। रेहान की वालिदा सुबह को आईं तो ताई जी शाम को। ऐसे मौक़ों पर माएँ हवास बाख्ता हो जाती हैं। मेरी माँ का भी कुछ ऐसा ही आलम हुआ। रात को वालिद साहब से मशवरा लिया। वो झट से बोले, रेहान को इनकार कर दो और मीर आलम को कबूल कर लो। वो मेरा भतीजा है, मैं बड़े भाई को कैसे इनकार कर सकता हूँ। अम्मी जान के अरमानों पर ओस पड़ गई और दुख से आंसू निकल आए। मुझे अलबत्ता कोई दुख ना था, बल्कि वालिद का फैसला अच्छा लगा। दिल को दिल से राह होती है। मैं जानती थी मीर आलम को मुझसे ज़्यादा मेरे वालिदैन से मोहब्बत थी। वो उनको ऐसे ही चाहता था जैसे अपने वालिदैन को चाहता था। हमारे मामू, ताया, चचा सब इसी शहर में रहते थे। मामू वाले कम आते, लेकिन ताया, चाचू रोज़ आते। अगर ना आते तो हम चले जाते थे। जिस दिन मेरी मीर आलम से मुलाकात ना होती, लगता सूरज ही नहीं निकला। मेरी दोस्ती आलम की बहन नियाज बीबी से थी। हम इसको नाजो बुलाते। उसकी और ताई की भी ख्वाहिश थी कि मैं उनके घर की बहू बनूं। एक दिन नाजो की जुबानी पता चला कि मीर आलम अपनी खाला के घर कराची जा रहा है। ये सुनकर मैं रंजीदा हो गई। 100 तरह के अंदेशे दामनगीर थे। उसकी खाला की बेटियां थीं और मैंने सुना था कि खाला उसे दामाद बनाना चाहती हैं। मैंने बहुत दुआ की कि वो कराची ना जाए। जुबान से कह ना सकती थी कि उसके साथ बेतकल्लफी ना थी, इसलिए रोक भी ना सकी। वो चला गया और मैं 100 अंदेशे दिल में छुपाए सिसकती रह गई। अब ताई का घर काटने को दौड़ता था। मैं उनके घर जाना छोड़ दिया। नाजो शिकवा करती कि अब तुम हमारे घर क्यों नहीं आती। उसे क्या बताती कि क्यों नहीं आती। मीर आलम 1 माह के लिए गया था और 3 माह लगा दिए। नाजो बताती कि भाई वहाँ बहुत खुश है, उसका दिल लग गया है, तभी लौटने का नाम नहीं ले रहा। मैं ये बातें सुनती तो दिल बैठ जाता। अब मुमानी और रेहान का अफसरदा चेहरा याद आता, जिनको हमने मीर आलम की खातिर ठुकरा दिया था। शायद हमें उनके खुलूस को ठुकराने की सजा मिली थी। इधर आलम और इसकी खालाजाद नीलम के बारे में एक हो जाने की चहमगोइयां ताया के घर में शुरू हो गई थीं। इधर मुमानी जान आखिरी बार रेहान के लिए हमारे घर मिन्नत समाजत करने आ गई, लेकिन मेरा दिल नहीं माना। मैं समझ रही थी कि मीर आलम जरूर आएगा, वो नीलम से शादी नहीं करेगा। अम्मी जान ने आखिरी बार मुझसे पूछा, बेटी क्या ख्याल है, तुम्हारी मुमानी को हाँ कर दूं? तो मैंने नफी में सर हिला दिया, क्योंकि मेरे दिल को यकीन था आलम जरूर आएगा और मुझको इसका इंतजार करना चाहिए। आखिरी बार इनकार सुनकर मुमानी फिर नहीं आई, बल्कि खफा होकर चली गई और अपनी भांजी से बेटे का रिश्ता पक्का कर दिया। यूं रेहान और माहम एक हो गए। अब मामू हमारी तरफ नहीं आते थे, लिहाजा हमें इल्म ना था कि वो कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। इन दिनों मुझे उन लोगों की परवाह भी नहीं थी। मेरे दिल के धागे तो ताया के घर से बंधे हुए थे। मुझको इंतजार था तो उसका, जो कराची जाकर वहां का हो गया था। उसे तो किसी की याद भी नहीं आती थी। कराची शहर ने उसके पैर जकड़ लिए थे। मेरे अरमान मेरी सोचों के जाल में कैद थे। आलम के सिवा किसी और के बारे में सोच भी ना सकती थी। उसे गए कुछ माह हो चुके थे। एक दिन कराची से हमारी एक रिश्तेदार यास्मीन आई। उसने बताया कि आलिम ने कंप्यूटर कोर्स में दाखिला लिया हुआ है और वो वहाँ बहुत खुश है। उसकी खाला हर सूरत उसको अपना दामाद देखना चाहती हैं, तभी वो उसको पढ़ा रहे हैं ताकि बैरून मुल्क भिजवा सकें। ये सुनकर मेरी उम्मीदों के सारे चिराग बुझ गए। हर आस दम तोड़ गई।
بہت روئی، اس قدر دکھی ہو گئی کہ مر جانے کے سوا کوئی اور بات نہ سوچتی تھی۔ نازو مجھے تسلی دیتی کہ میرا بھائی ضرور آئے گا، وہ شادی تم سے ہی کرے گا۔ میرے پاس نازوں کی باتوں پر یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ میں نے خود تو کبھی میر عالم سے بات نہ کی تھی، ہم نے کبھی اقرار محبت تک نہ کیا تھا، تو اب میں نیاز بی بی کی باتوں پر اعتبار کے سوا کر بھی کیا سکتی تھی۔ امی اور بابا جان اس انتظار میں تھے کہ تایا اور تائی آ کر رشتے کی بات کچی کریں، لیکن انہوں نے ایک بار بھی رشتے کے معاملے پر بات نہ کی۔ شاید وہ بھی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ 6 ماہ بعد سنا کہ میر عالم آ گیا ہے۔ میں اس کی ایک جھلک دیکھنے کو بے چین تھی۔ لگتا تھا کہ وہ کراچی سے آتے ہی ہمارے گھر آئے گا، مجھے پہلے کی طرح کن اکھیوں سے دیکھے گا اور کہے گا آج کسی نے ہمیں چائے کا بھی نہیں پوچھا۔ ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ وہ ہمارے گھر آیا اور نہ ہی اس نے مجھے کن اکھیوں سے دیکھا۔ میں نے سنا وہ ہماری طرف آنے کا نام نہیں لے رہا۔ میں نے یہ بھی سنا کہ وہ کہتا ہے کہ کراچی اچھا شہر ہے اور اب میں کراچی میں ہی رہوں گا۔ میں یہ باتیں سنتی تو دل بیٹھ جاتا۔ وہ نہ آیا اور میری امیدوں کا تاج محل ڈھہ گیا۔ روز آنے والا جب یوں اپنے دیدار سے محروم کر دے تو چاہنے والے کے دل پر کیا گزرتی ہے، یہ تو انتظار کی آگ میں جلنے والے ہی بتا سکتے ہیں۔ میں بہانے سے یاسمین کے گھر گئی۔ اس کا گھر نازو کے گھر سے ملا ہوا تھا۔ سوچا وہاں سے چھت پر جا کے دیکھوں، شاید وہ نظر آ جائے۔ یاسمین نے سمجھ لیا تھا میں کیوں آئی ہوں۔ وہ مجھے اپنی چھت پر لے گئی۔ تقدیر مہربان تھی یا حسن اتفاق کہ مجھے سامنے ہی وہ نظر آ گیا۔ وہ بھی اپنی چھت پر کرسی پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ یہ سردیوں کے دن تھے۔ اچانک اس کی نظر میری جانب اٹھ گئی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ مجھے اس میں کوئی تبدیلی نظر نہ آئی سوائے اس کے کہ اس کی صحت قابل رشک حد تک اچھی ہو گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر ہاتھ ہلایا، مطلب تھا کہ میں آج کل میں تمہارے گھر بھی آؤں گا، ابھی مصروف ہوں۔ خدا کی شان، جس کو ایک روز کاٹنا بھی محال لگتا تھا وہ اب اتنا مصروف تھا کہ اپنے چچا کے گھر آنے کے لیے وقت نہیں نکال پا رہا تھا۔ میں اس کے اس طرز عمل کو کیا سمجھتی؟ میں خوش تھی مگر ناخوش بھی تھی۔ بوجھل قدموں سے گھر آ گئی۔ جو کام کرتی گمسم ہو جاتی، کام کرنا بھول جاتی تھی۔ سوچتی تھی یہ سب کیا ہے؟ کیا وہ بدل گیا ہے؟ اس کا طرز عمل عجیب ہو گیا تھا۔ اس بات کی تہ میں کوئی بات تو پوشیدہ تھی۔ اگلے دن وہ ہمارے گھر آیا۔ مجھے دیکھ کر اشارے سے سلام کیا۔ میں نے مسکرا کر سر جھکا لیا تھا۔ وہ حسب معمول امی جان کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں کچن میں اس کے لیے چائے بنانے چلی گئی۔ سوچنے لگی ہم مشرق کی لڑکیاں بھی کیسی بھولی ہوتی ہیں، کسی سے کچھ کہہ سن بھی نہیں سکتی۔ جس کو دل کا مالک بنایا تھا، کاش اس سے ایک سوال کر لیتی کہ عالم سچ سچ بتا دو، کیا تم مجھ سے شادی کر رہے ہو؟ امی سے باتیں کر کے وہ چلا گیا۔ اس نے مجھ سے کچھ کہا نہ سنا، میں بھی اسے کچھ جان نہ سکی کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ چند دن رہ کر وہ کراچی لوٹ گیا کیونکہ اسے کورس مکمل کرنا تھا۔ جاتے ہوئے بھی وہ مجھے خدا حافظ کہہ کر نہ گیا۔ کیسے کہتا، ہمارے خاندان میں رواج ہی نہ تھا۔ اس بار تو ایسا گیا کہ جیسے وہ میرا سب کچھ ہی مجھ سے چھین کر لے گیا ہے۔ میرا دل خالی ہو گیا تھا۔ امی ابو کو بھی اندازہ ہو گیا کہ اس کے والدین نے رشتے کے لیے سرسری پوچھا تھا، کوئی واضح بات نہیں کی تھی۔ گویا ان کا خیال بدل گیا تھا، ورنہ کوئی تسلی امیز بات تو کرتے۔ یقیناً وہ نیلم کو بہو بنانے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ نازو نے ایک دن بتایا کہ اس کے والدین کراچی جا رہے ہیں، خالہ نے بلایا ہے، وہ نیلم کا رشتہ طے کرنا چاہتی ہیں۔ اگر میری ماں کو نیلم پسند آئے تو وہ اس کا رشتہ میر عالم سے کر دیں گی۔ یہ خبر قیامت تھی جو مجھ پر گزر گئی۔ اس دن میں بالکل مایوس ہو گئی۔ اس بات کی بھنک امی جان کے کان میں پڑی تو وہ بھی افسوس کرنے لگیں کہ یہ کیسی بھول ہم سے ہو گئی۔ اے کاش کہ میں ہما کا رشتہ اپنے بھانجے ریحان کو دے دیتی تو آج اس طرح لینے کے دینے نہ پڑتے۔ اب تو وہ بھی ہاتھ سے گیا اور عالم بھی ہاتھ نہ آیا۔ امی بیمار پڑ گئیں، وہ پیلی زرد ہوتی گئیں جیسے یہ غم ان کا کلیجہ کھا لے گا۔ کبھی لوٹی ہوئی خوشی واپس مل جاتی ہے اور وہ مراد بھر آتی ہے جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ انہی دنوں میں جب میر عالم کراچی چلا گیا اور امی مایوسی کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھیں، اچانک امید کی کرن جاگی۔ کسی نے اطلاع دی کہ ریحان کا بیوی سے جھگڑا ہو گیا ہے اور وہ روٹھ کر میکے چلی گئی ہے۔ ساس سسر منانے گئے لیکن ان لوگوں نے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ ان دنوں ریحان کی بیوی ایک بیٹے کی ماں بن چکی تھی۔ اس نے مجبور ہو کر بیوی کو طلاق دے دی۔ بیوی نے بیٹا بھی ریحان کو دے دیا اور ان کا گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ اب ریحان کو اپنے بچے کی پرورش کے لیے ایک ایسی عورت کی ضرورت تھی جو بچے کو ماں کا پیار دے سکے، کہ میں ہی وہ ہستی ہو سکتی تھی جو اس کے بچے کو ماں کا پیار دے سکتی تھی۔ ماموں اور ممانی کی بھی دیرینہ خواہش تھی مجھے بہو بنانے کی۔ وہ ایک بار پھر ہمارے دروازے پر سوالی بن کر آ گئے۔ اس بار امی جان نے اپنے بھائی کو لوٹانا مناسب خیال نہ کیا اور میری منگنی ریحان سے کر دی گئی۔
میں نے کوئی احتجاج نہ کیا، ان دنوں میری حالت مردوں سے بدتر تھی۔ جس کے لیے جی رہی تھی اس نے میری خبر تک نہ لی۔ اس بار امی کی بات کو نہ ٹھکرا سکی۔ امی نے رشتے کے معاملے کو بہت راز میں رکھا، کسی رشتہ دار کو کانوں کان خبر نہ ہونے دی۔ ان دنوں نازو میری واحد غم گسار تھی۔ اس سے غم بانٹتی، وہ مجھے گلے لگاتی، میرے آنسو پوچھتی، مگر وہ بیچاری کیا کر سکتی تھی۔ یاسمین بھی میری ہمراز تھی اور میرا دکھ سن کر رو دیتی تھی۔ سہیلیاں بڑی دولت ہوتی ہیں، خاص طور پر جب انسان کا دل دکھا ہوا ہو تو دوستوں کا سہارا نعمت ہوتا ہے۔ والدین کے سامنے زبان کھولنا میرے بس میں نہیں تھا۔ صرف امی جان سے کہتی تھی، آپ نے میرا رشتہ اتنی جلد کیوں طے کر دیا، کچھ تو اور صبر کر لیا ہوتا۔ ہم تیرے بھلے کی سوچتے ہیں، امی نے جواب دیا۔ ریحان اچھا لڑکا ہے، تم سے پیار کرتا ہے، تم ماموں کی بہو بن کر سکھی رہو گی۔ 1 سال بعد میر عالم لوٹ آیا۔ آتے ہی وہ خوش خوش ہمارے گھر آیا۔ امی کے اسی طرح پاؤں چھوئے اور مجھ سے چائے کی فرمائش کی، لیکن یہاں تو 1 سال میں 1 صدی بدل چکی تھی۔ ماں نے اسے بتایا کہ میں نے ہما کی منگنی ریحان سے کر دی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی اس کا رنگ اڑ گیا اور حیرت سے منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ گویا الفاظ اس کے منہ سے نکل ہی نہیں رہے تھے۔ وہ بغیر چائے پیے اٹھ کر چلا گیا، جیسے کسی نے اس کو اس کے بہت پیارے کی موت کی خبر دے دی ہو۔ اس کے وہم و گمان میں نہ تھا امی ایسی بات کہیں گی۔ اپنی دانست میں تو وہ مجھے اپنا سمجھ چکا تھا۔ اس کے والدین بھی آئے، مگر امی نے کہا کہ آپ لوگوں نے بہت دیر کر دی۔ میں نے تو آپ زبان دے دی ہے، میں اپنے بھائی اور بھابھی کو کیا جواب دوں گی؟ میر عالم ان دنوں اجڑا اجڑا لگتا تھا۔ یہ وہی تھا جو ہمہ وقت ہنستا مسکراتا رہا کرتا تھا۔ اب تو اپنی حالت مجنوں ایسی بنا لی تھی، وہ اکثر بلا مقصد اپنی چھت پر ٹہلتا رہتا۔ ایک روز میں چھت پر گئی تو وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا ہوا تھا۔ کس قدر بدحال اور اداس تھا۔ اس نے کئی دنوں سے لباس تبدیل نہ کیا تھا۔ جب نگاہ مجھ پر پڑی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں بھی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں ہو گیا۔ میری منگنی کے بعد سے تایا اور تائی نے ہمارے گھر آنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ اس رشتے سے خفا تھے۔ اب تو میر عالم سے ملنا بھی محال تھا۔ ملنا تو کیا، اس کی ایک جھلک دیکھنا بھی جرم تھا۔ ایک دن یاسمین آئی، منت سماجت سے مجھے اپنے گھر لے گئی اور تائی کے ہاں چلنے کو کہا۔ میں ڈرتے ڈرتے گئی۔ تائی نے گلے لگایا اور بہت روئی کہ ہم سے کوتاہی ہو گئی۔ ہم تو سمجھے تھے کہ تم ہماری ہو اور یہ رشتہ پکا ہے۔ جب ہم منہ سے کہیں گے تو انکار نہ ہوگا۔ ہمیں کیا خبر تمہاری ماں کو اتنی جلدی پڑ جائے گی؟ ہم کو خبر تک نہ لگنے دی، ورنہ ہم پہلے ہی رشتہ پکا کر لیتے۔ تائی جی کی بات سن کر میں بھی اپنے دکھ کو قابو نہ کر سکی اور خوب روئی۔ تھوڑی دیر بعد میر عالم آ گیا۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ کیا بات کروں۔ میں تو بس روئے جا رہی تھی۔ وہ بھی چپ تھا، مگر اس کی آنکھیں بہہ رہی تھیں۔ اس نے کہا، ہما تم شادی سے انکار کر دو، مگر اب میرے لیے ایسا ممکن نہ تھا۔ میں چاہتے ہوئے بھی اپنے والدین کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتی تھی اور نہ اب ان کو شرمندہ کر سکتی تھی۔ میں روتی ہوئی واپس گھر لوٹ آئی، اپنے والدین کی عزت کی خاطر۔ شادی کے دن جو میری حالت تھی وہ میں ہی جانتی۔ تایا والے میری شادی میں نہیں آئے، میرے ننھیالی رشتہ دار زیادہ آئے۔ میں ریحان کی دلہن بن کر اس کے گھر چلی گئی اور وہ تمام خواب جو میں نے میر عالم کے ساتھ دیکھے تھے چکنا چور ہو گئے۔ پورے گھر میں ایسا ماحول تھا جیسے شادی نہیں، کسی کی موت ہو گئی ہو۔ ہر کوئی آنسو بہا رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے میں زندگی کی آخری سانس لے رہی ہوں، اور میر عالم جانے کس طرح میری جدائی کے غم کو برداشت کر رہا تھا۔ یوں 2 محبت کرنے والے چپ چاپ اور کسی سے شکوہ کیے بغیر جدائی کی سولی پر چڑھ گئے۔ آج بھی اس کی یاد دل پر ثبت ہے، اگرچہ گھر میں شریفانہ زندگی گزار رہی ہوں، لیکن میر عالم کی یاد آ جاتی ہے تو دل بند ہونے لگتا ہے۔ خدا جانے والدین کیوں رشتے طے کرتے ہوئے غفلت سے کام لیتے ہیں اور معصوم دلوں کا خون ہو جاتا ہے۔ میر عالم دل برداشتہ ہو کر بیرون ملک چلا گیا اور واپس نہ لوٹا۔ یہ اچھا ہوا کہ وہ واپس نہ آیا، ورنہ میری گھریلو زندگی ویران ہو سکتی تھی اور میں پریشانی کی لہروں میں بہتی بہتی معمولات زندگی کے دھاروں سے کہیں دور نکل جاتی تو کیا ہوتا؟ میرے بچوں کا جیون تو برباد ہو جاتا۔